अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। इस्लामाबाद पुलिस ने कौमी असम्बली के इजलास के बाहर निकलने वाले पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट के गेट्स पर भी मौजूद है और मजीद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। पुलिस ने तहरीक इंसाफ का जलसा वक्त पर ख़त्म ना करने, पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर मुंतजिमीन के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी पुलिस ने जो है वो उन्होंने इस्तिगासा तैयार कर लिया है। मुकदमात में बताया ये जा रहा है कि जरताज गुल, आमिर मुगल, शुएब शाहीन, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बिशारत समेत 28 मकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। इजलास के खात्मे के बाद आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान जो हैं वो पुलिस के सामने से गुजरे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि जरताज गुल के बारे में कहा जा रहा है कि वो गाड़ी में छुपकर जाने में कामयाब हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में नामजद अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। जहां पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारियों का आगाज हो चुका है, वहीं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया इस वक्त जारी है। इक़्तिदार के ऐवानों में एक बार फिर आइन में कुछ तरामीम की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइये को भी इसी सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा है। इस बात का कभी इम्कान है कि हुकूमत नए आइनी पैकेज के हवाले से आज इत्तेहादियों को एतमाद में ले और उनकी हिमायत हासिल करे। गुज़श्ता हफ्ते भी इस किस्म की बातें सामने आई थी, जिसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जजेस की हवाले से कानून साजी जो थी वो ज़बान ज़दाम थी, लेकिन हुकूमती हलकों की जानिब से इन तरामीम की तरदीद की गई थी। हुकूमत को आइनी तरामीम के लिए मंजूरी के लिए JUI के 8 वोटों के अलावा मजीद 3 वोट भी दरकार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कुछ रोज पहले हुकूमत देने का इशारा भी दे चुके हैं। जवान पर एतमाद किया जाए, हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। आज इशाइया इस हवाले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि अगर हुकूमत अपने इत्तेहादियों और मौलाना को बनाने में कामयाब हो गई तो रमा हफ्ते ही कोई आइनी तरमीम लाई जा सकती है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाजीसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी से साफ और वाज़े इनकार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जब उन्हें वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान का हवाला दिया गया तो उनका कहना था कि चीफ जस्टिस बोल रहे हैं अगर तमाम जजों की उम्र बढ़ाई जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुतफिक हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने लेकर आएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह वहाँ मौजूद नहीं थे, जिसमें तमाम जजेस की उम्र बढ़ाने की बात हुई थी और मैंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो 2 सितंबर को इस हवाले से वजाहत भी दे। हाँ, ये कहा है कि चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। इस मामले पर पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक खुलकर हुकूमत की हिमायत का ऐलान नहीं किया गया। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का क्या कहना था, आप भी सुनिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिल जो है, दानियाल चौधरी साहब ने भी, उनके जो MNA हैं रावलपिंडी से, उन्होंने पेश किए। एक उनमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का उन्होंने बात की है। Will Pakistan People's Party support that? पहली चीज तो ये कि ऐसी कोई हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुई और जितना हमने मालूम करने की कोशिश की है तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अगर इरादा नहीं है, कोई प्राइवेट मेंबर कोई भी बिल लाता है तो इट हैज टू बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आई डोंट थिंक के इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी इस किस्म की चीजें करने की। पीपल्स पार्टी कह रही थी गवर्नमेंट को शायद ही कुछ सपोर्ट मिले और ये मामला इस वक्त जो हालात हैं वो ऐसी तरामीम के और कवानीन के नहीं हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। अब बात करें तहरीक इंसाफ के जलसे और हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की। इस हवाले से हुकूमती वज़रा की राय में तज़ादात पाए जाते हैं। कुछ वज़रा तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हामी हैं, कुछ का कहना है कि तहरीक इंसाफ 9 मई पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। गुज़श्ता हफ्ते लाइव विद आदिल शाहजेब में राना सनाउल्लाह गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो PTI समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात चाहते हैं।
یہاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو بڑا دو ٹوک جو ہے وہ میسج پوری قوم کو دیا تھا. ملک اس وقت جس صورتحال میں اس کو اگر یہاں سے نکالنا ہے تو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. وزیر اعظم نے بڑی کیٹیگوریکل انہوں نے کہا کہ بالکل ملک کو جو بھی مسائل درپیش ہیں انہوں نے کہا آئے بیٹھے. ہم اب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے آپ کے اس جواب کے بعد کہ نواز شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف سمیت سب سے غیر مشروط بات چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, آپ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ بالکل آپ نے درست اس کی جو ہے وہ تشریح کی ہے. جبکہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے. جب ہم نے لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے ان سے رانا صلی اللہ صاحب کے اس بیان کا حوالہ دیا تو کیا کہنا تھا انہوں نے سنیا. میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی پارٹی پوزیشن, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میری یہی رائے ہے کہ پی ٹی آئی یا تو اس طرز عمل پر معذرت کرے, قوم سے معذرت کرے. وزیر اعظم بھی یہی بات کر چکے ہیں. حکومت کی سطح پہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کا تو کم از کم یہی موقف ہے اور وزیر اعظم اس موقف کو کہہ چکے ہیں کئی دفعہ. تو نواز شریف صاحب ان کے قائد ہیں. جی ابھی تک کسی پارٹی میں انہوں نے فورم پہ ایسی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی حیثیت میں بات کی. گزشتہ ہفتے جو سیاسی گرما گرمی میں کچھ کمی کے آثار نظر آ رہے تھے وہ ماحول اب ایک دفعہ پھر خراب ہو چکا ہے. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے جلسے میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے جن الفاظ کا چناؤ کیا, اپنی تقریر میں ایک اعلان کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو 15 روز میں نہ چھوڑا گیا تو وہ خود رہا کروائیں گے. این او سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا. 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے. میں آپ کو لیڈ کروں گا, پہلی گولی میں کھاؤں گا, آگے میں ہوں گا, اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں, ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹوں گا اور سب کو. اگلا جلسہ این او سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اعلان پر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا علی امین گنڈاپور اٹک پل پار کر کے دکھائیں. جو بات کی ہے کہ جی میں لاہور میں جلسہ کروں گا, میں فلاں جگہ پہ جلسہ کروں گا, میں آ رہا ہوں, یہ آئے نا, اسے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہ آتا ہے. یہ اٹک برج جو ہے نا یہ کراس کر کے دکھائے, پھر اس کو دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تقریر میں دھمکی آمیز لہجہ ہی صرف اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے. اس وقت صحافی برادری نے ان کے الفاظ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. علی امین گنڈاپور سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے جو کہ بالکل جائز ہے, جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے بیان پر غیر مشروط معافی مانگی. ان کا کہنا تھا کہ علی امین نے جو باتیں کی وہ سیاسی تقریر تھی اور وہ ایک دو صحافیوں کے لیے تھی. وزیر اعلیٰ کے پی کے بیانات اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی کرتے رہے ہیں اور علی امین اس سے پہلے بھی اپنے مخالفین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر چکے ہیں. آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے شدید احتجاج کیا اور اجلاس کا واک آؤٹ بھی کیا جس پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ان سے غیر مشروط معافی مانگی. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا نیوز ڈائریکٹر ایسوسی ایشن اور کراچی پریس کلب نے بھی وزیر اعلیٰ کے پی سے معافی کا مطالبہ کیا. لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے علی امین گنڈاپور کے بیان کی شدید مذمت کی اور کہا کہ صحافیوں پر لگائے گئے الزامات غیر سنجیدہ ہیں. خاتون صحافیوں کے بارے میں تنزیہ ریمارکس جو ہیں وہ ان کی دماغی صحت پر سوالیہ نشان ہے. ناظرین ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, صوبائی وزیر ہیں. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ تو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. 2 رہنماؤں کو, ابھی شعیب شاہین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے. آپ مذمت کریں گے کیا انہیں سیاسی گرفتاریاں کہنا درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں کوئی بھی گرفتاری اگر پولیٹیکلی ہو رہی ہے یا بغیر کسی جواز کے تو اس کی تو ہم مذمت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی گرفتاریوں کی سپورٹ نہیں کرتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جو جلسہ ہوا اور پھر جس طرح اس میں لینگویج یوز ہوئی یا دیگر جگہوں پہ بھی کچھ رپورٹس آئیں جو آپ کی نیشنل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ تھا,
تو ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، آپ ہی کہ اس سے سن رہا ہوں کہ یہ گرفتاریوں کا جی کہ ہوئی ہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں شعیب شاہین صاحب تو ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں، اور دیگر جن کا آپ بتا رہے ہیں وہ بھی، تو مجھے علم نہیں ہے کہ کس بات پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ اگر سامنے آئے تو پھر ہی کوئی اس پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے بلا جواز۔ جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں شاہ صاحب، وہ کل کے جلسے سے ہی ریلیٹڈ ہے، جیسے وہ ٹائم پہ ختم نہیں کیا گیا، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، تو ایسے الزامات ہیں یہ سارے۔ جی بالکل، اگر کیونکہ انہوں نے کوئی لکھ کے بھی دیا ہوا ہے، اور یہ اگر ساری تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو تب ہی ہوگا، لیکن اگر ویسے ایک جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے کوئی سیاسی کارکنوں پہ یا سیاسی رہنماؤں پہ، وہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس میں ان کے لیے شواہد ہیں، جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو شیلنگ ہوئی اور جلاؤ، یا جو بھی ایک رہا ہے پی ٹی آئی کا طرز سیاست، جس طرح کی تعلیمات خان صاحب نے دی ہیں اپنے لوگوں کو، جس کا دیکھا آپ نے کہ کل کے جلسے میں بھی بہت کچھ نظر آیا، اور جس طرح کی لینگویج یوز کی گئی اس کی تو سخت مذمت کرتے ہیں ہم، کہ جو کچھ وہاں پہ کہا گیا، بہت ساری چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے۔ ٹھیک، اچھا شاہ صاحب، چونکہ اب جلسے کی بات ہم کر ہی رہے ہیں، تو انہوں نے جو کہا بالکل وہ قابل مذمت ہے بھی، جو صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو استعمال کی، یا جس طریقے سے تضحیک آمیز انداز میں مریم نواز کو وہ مخاطب ہوئے، بہت ساری ایسی ہیں، لیکن پھر جواب میں گورنمنٹ نے 3-4 پریس کانفرنسیں کی، اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اٹک پار کر کے تو دکھائیں، تو دوسری طرف سے بھی رویہ جو ہے وہ پھر غیر جمہوری سے کہا جا سکتا ہے نا۔ ان کو اگر این او سی ملتی ہے، چاہے وہ کراچی میں جلسہ کرنے آتے ہیں، لاہور میں آتے ہیں، وہ تو جس طرح کل علی امین نے جس طرح کیا تو وہ تو لٹرلی وہ بھڑکیں مارنے والا ان کا سٹائل تھا، لیکن وہ آئے جلسہ کر کے وہ چلے گئے، تو پھر یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے نا کہ ہم اٹک پار کر کے دکھائیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ظاہر ہے اس وقت جس طرح کی لینگویج یوز کی گئی، اور جس طرح آپ نے سنا ہوگا، جس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ کہ کیا انہوں نے کہا اور کس طرح انہوں نے کہا، اور ظاہر ہے خواتین کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے، یا جس طرح انہوں نے نام لیا مریم نواز صاحبہ کا، اور جو اب اس کو کیا میں کہوں، تو اس کے لیے جوابات آ گئے تھے، لیکن آج ابھی کچھ دیر پہلے میں ان کے سینئر رہنما کی بات کر رہا تھا کہ اگر وہ کوئی سیاسی عزائم لے کے آئیں گے سیاسی اس پہ تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن جس طرح وہ کہہ رہے تھے اور جو بدتمیزی والی بات تھی، تو ظاہر ہے اس پہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کا رسپونڈ جو ہے وہ بنتا ہے، اور انہوں نے جو دیا، میں تو مطلب آپ اگر وہ سن لیں ان کی بات، اور اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کوئی بھی کسی بھی کارکن سے اس پارٹی کی یا کوئی رہنما سے، تو وہ ظاہر ہے کچھ تو رسپونڈ میں کہے گا۔ دیکھیں، یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ یہ ایک یہاں پہ مثال ماضی قریب میں موجود ہے نا، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب 2013 سے 18 تک ان کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اور 18 کے بعد 22 کہہ لیں تک ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور جس طرح انہوں نے جو ان کا طریقہ کار تھا، یا ہماری لیڈرشپ بھی تو گرفتار ہوئی نا، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا، ہماری قابل احترام بہن دی فریال ٹالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، بلکہ عید کی رات دیر سے ہاسپٹل سے ان کو زبردستی جیل لے جایا گیا۔ ہمارے دیگر بہت سارے سیاسی رہنما بند تھے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں جو یہ گورنمنٹ کے لوگ کہتے تھے، ایک دن بیان دیتے تھے، دوسرے دن گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، دوسروں سے خود سی ایم سندھ ہر مہینے 3-4 دفعہ ان کو وہاں پہ جو نیب کورٹ ہے وہاں پہ آنا پڑتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو ایک تہذیب کے دائرے میں اپنی بات ضرور رکھی۔ ہم نے بھرپور مخالفت کی فیڈرل گورنمنٹ کی، لیکن کبھی اس طرح کی بدتمیزی آپ نے نہیں سنی ہوگی جو ان کی طرف سے آ رہی ہے کل ویسے بھی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور
وہ جو چیف منسٹر کے پی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چیف منسٹر ہیں، کوئی چیف منسٹر نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں اپنا کس طرح کا ان کا ہے انداز. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، عشائیہ چل رہا ہے اسلام آباد میں اور شنید یہ ہے کہ شاید جو کوئی آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا سوال تو سمپل یہی ہے، ججز کی ایج میں اضافے کی باتیں ایک دفعہ پھر ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں ججز کی تعداد بڑھانا. اس پر پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے ابھی تک آیا نہیں تھا. جب ہم نے نوید قمر صاحب سے بات کی، نیئر حسین بخاری صاحب سے بات کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی تک ہم نے اس لیجسلیشن کی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا. ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حمایت کرے گی اگر ایسی کوئی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے تو؟ عادل بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سینئر ترین رہنما ہیں، نیئر بخاری صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، نوید قمر صاحب ہمارے سینئر اور سی ای سی کے دونوں ممبر صاحبان ہیں، اور اس جو کور کہہ لیں ہمارا ایک ہوتا ہے اس کے ممبر ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. وہ ابھی تک اس میں کوئی انہوں نے حتمی بات نہیں کی. تو میں کراچی میں بیٹھ کر ایک چھوٹا سیاسی کارکن جو ہوں پیپلز پارٹی کا، وہ اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں. لیکن آج کا جو عشائیہ ہے، اور اس کے بعد ہی ضرور وہاں پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد سب سے شیئر کیا جائے گا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یا جو بھی سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس بارے میں. ٹھیک. اچھا ایک تو شاہ صاحب آپ چھوٹے کارکن نہیں ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، اور ہمیں اندازہ ہے آپ کی رسائی کہاں کہاں تک ہے، تو آپ ویسے وہ ماڈسٹ اپروچ ایک اپنا رہے ہیں. ساتھ میں مجھے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب جو ہیں، کیا زرداری صاحب ان سے ملنے گئے؟ اس وقت جو سچویشن ہے ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی جو ہے وہ حکومتی ان بلز کی اور اس لیجسلیشن کی حمایت کر سکتے ہیں؟ آسان ہوگا کیونکہ آج کے عشائیے میں انہیں خصوصی دعوت دی گئی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور ان کا اپنا ایک رہا ہے طرز سیاست، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہیں. وہ ضرور ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے مختلف جو ایشوز ہیں، ایشوز ٹو ایشوز یا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کی وہ سپورٹ بھی کریں گے یا کسی پہ نہیں کریں گے. تو مے بی اسی طرح جو ابھی حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی اور ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو مے بی کوئی اس طرح کے ایشو ہوں جن کو وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں، تو اگر اس پر کوئی سپورٹ کرتے ہیں کسی بل میں یا کسی بات پہ، تو اس میں کوئی ایسی مایوب بات بھی نہیں ہے، اور امکانات ہیں کہ اگر جس چیز کو وہ بہتر سمجھتے ہوں اور اگر اس پر کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے تو وہ اس میں سپورٹ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک. ناصر حسین شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ناصر حسین شاہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ہمارے ڈان نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ شکیل کرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل صاحب ابھی تک 2 گرفتاریاں، ایک تو شیر افضل مروت اور شعیب شاہین صاحب، کیا یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ ایف آئی آریں کتنی ہیں اور الزامات کیا ہیں؟ اس حوالے سے دوپہر کو آج ایک استغاثہ تھانہ سنبل کے سامنے آیا تھا، جس میں پی ٹی آئی کی جلسہ گاہ میں موجود تمام قیادت کے نام اور دیگر لوگ شامل کیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد اس کے ایف آئی آر اور اس کے علاوہ جو 2 اور ایف آئی آرز ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں، اور اسی لیے پولیس نے ان ایف آئی آرز کو چھپا کر رکھا، کیونکہ انہیں پولیس کا پلان تھا کہ گرفتاری کرنی ہے. اور آج دوپہر سے ہی مختلف ٹیمیں تشکیل دی تھی اسلام آباد پولیس نے کہ وہ مختلف جگہ پر کارروائی کر کے ان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو گرفتار کریں گے اور وہ جو متحرک کارکن ہیں ان کو. تو آج پہلی جو گرفتاری ہے وہ پارلیمنٹ حاجی صاحب نے شیر افضل مروت کی ہے، جن کو حراست میں لے کے تھانہ کوسار منتقل کیا ہے. اس کے بعد G9 میں شعیب شاہین جو اپنے دفتر میں موجود تھے، اب اس کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے کہ پولیس ان کے دفتر میں داخل ہوئی ہے اور ان کو حراست میں لے کے تھانے منتقل کر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی گرفتاری کی تعداد محسوس ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے
کسی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ کہاں سے کس کو اور کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ آپ کو پولیس یہ بھی کنفرم نہیں کر رہی کہ یہ جلسے، چونکہ انفارمیشن تو آ رہی ہیں، ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ جلسہ چونکہ لیٹ ختم ہوا تھا، پولیس پر انہوں نے پتھراؤ بھی کیا تھا اور اس طرح میں 2-3 اور چیزیں، لیکن سرکاری طور پر آفیشلی ابھی تک پولیس نے یہ نہیں کہا آپ کو؟ جی بالکل، آفیشلی کوئی کسی کو حراست میں لینے، گرفتار کرنے اور کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا پولیس کی طرف سے ابھی تک آفیشلی کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، اور شکیل صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ ان کے کئی اہم رہنما جو ہیں پارلیمنٹ سے جب وہ نکل رہے تھے تو انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا، جن میں علی محمد خان بھی شامل ہیں اور شاید بیرسٹر گور بھی شامل ہیں، یہ درست ہے یہ بات؟ دیکھیں، جب یہ پولیس آئی ہے ان کے سامنے، پارلیمنٹ لاجی کے سامنے جب وہ آئے، شیر افضل مرت اور فوری طور پر گاڑی سے ان کو اتار کے حراست میں لے کے منتقل کر دیا گیا، لیکن اس دوران میں جب پولیس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچی ہے تو 1-2 اراکین تھے جو پہلے ہی، جس میں زرتاج گل بھی شامل ہے، وہ نکل چکے تھے، اور اس کے بعد جو 3 سے 4 اراکین تھے ان کو اطلاع مل چکی تھی تو واپس وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے۔ اسی لیے پولیس ابھی تک پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ موجود ہے اور ہر آنے والی گاڑی جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آ رہی ہے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ اس میں کون کون لوگ موجود ہیں۔ اچھا قرار صاحب، آخر میں یہ جو تقریباً اس وقت ریڈ زون جو ہے مکمل طور پر سیل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے، یا جو کل جلسہ ہو رہا تھا اس کی وجہ سے، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ نہیں، یہ گرفتاریاں جو کرنی تھی اسی کے لیے آج شام کو پھر ریڈ زون کے جو 1-2 راستے کھلے تھے، جیسے میرٹ والا اور سری نگر راستہ کھلا تھا، وہ اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا، صرف ماگا روڈ کا راستہ کھلا رکھا گیا تھا جہاں سے اراکین نے پارلیمنٹ کی آمد و رفت کی، سرکاری افسران کی، تو اسی لیے کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ لاجز اور ہاؤس کے سامنے سے اراکین اسمبلی کو اور لیڈرشپ کو جو گرفتار کرا تھا پولیس نے، اس لیے اس کو سیل کیا گیا تھا۔ شکیل قرار، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسف زئی صاحب، کل جو آپ کا جلسہ ہوا اور جس قسم کی زبان اور نازیبہ الفاظ اور یہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ علی امین صاحب نے وہاں پر استعمال کیے، ایک بیرسٹر گور کو معافی مانگنی پڑی، اب اتنا ان کو کیا اندازہ ہے؟ آپ بتا دیں کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایسی تقریریں جب کریں گے تو آپ کی پارٹی آلریڈی مشکلات میں گرے ہوئی ہے، معاملہ مزید بگڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے کل جو سپیچ کی سوچ سمجھ کر کی ہوگی، ہمیں تو اتنا زیادہ اندر کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بات کی اس کی تو میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ کل حکومت کی طرف سے بھی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حکومت نے 22 اگست کو ریکویسٹ کی تھی کہ جلسہ ملتوی کر دیں، اس کے بعد آپ جب بھی جلسہ کریں گے ہم آپ کو NOC دیں گے، یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی، اور 8 ستمبر کے جلسے کے لیے NOC جاری ہوئی اور پھر 2 دفعہ جگہ تبدیل ہوئی، لیکن وہ کوئی خاص وہ نہیں رکھتی ہے کہ جہاں بھی یہ کہتے ہیں ہم جلسہ کر لیتے ہیں، اور کل ثابت بھی کر دیا ہم نے۔ لیکن افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ NOC دینے کے بعد جو طریقہ اپنایا گیا کہ جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کریں، لوگوں کو جلسہ گاہ میں جانے کے لیے تکلیف سے گزارنا پڑے، اور پھر DC جو ہے وہاں کا وہ اعلان کرے کہ جی کوئی دکان کھلی نہ ہو، کوئی پانی وہاں نہ دیا جائے جلسہ گاہ کو، کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہ لے جائے جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو اس ملک کے اندر سول مارشل لا لگ چکا ہے، کیونکہ جمہوریت کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن حکومت پتہ نہیں کیوں خوفزدہ تھی۔ کل ان کے وزراء، ان کے اس کے بعد بھی جو وزراء نے آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ صرف ایک علی امین گنڈاپور کی سپیچ کو وہ بنا رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کی اگر آپ بیان بازی شروع کر دیں گے تو اور ابھی بھی معاملہ کہیں آگے پیچھے نہیں گیا، وہ سمپل ایک کہہ دیں کہ یار میں نے یہ بیان دیا ہے، کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھیں، میرے خیال سے جہاں تک سارے صحافیوں کے حوالے سے بات ہے تو میری بات ہوئی علی امین گنڈاپور صاحب سے، اور رات کو چونکہ ہم خود بھی تھے جلسے میں، تو انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہ جب کل جلسہ ہو رہا تھا اور اتنا بڑا جلسہ کہ جلسہ گاہ میں جگہ نہیں تھی اور 20 کلومیٹر تک لوگ پیدل کھڑے تھے وہاں پہ، اور مجھے خود پیدل آنا پڑا 1 گھنٹہ 40 منٹ میں پیدل آ کے پھر تب جا کے جلسہ گاہ پہنچا،
تو اتنے بڑے جلسے کو کچھ لوگ بیٹھے تھے ٹویٹ کرتے رہے، تو وہ ٹویٹ تو چپتے نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ یار یہ صحافی ہیں، تو یہ کیسے صحافی ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ خالی ہے. تو چلو PMLN کے لوگ کہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. یا اگر واقعی جلسہ گاہ خالی ہوتا اور پھر کوئی صحافی کہتا ہے کہ جی جلسہ گاہ خالی ہے، تو یہ بالکل پیور صحافت ہوتی. لیکن اگر جلسہ خالی نہیں ہے اور اتنا تاریخی جلسہ ہو رہا ہے، وہ بھی اسلام آباد سے کافی دور، کنٹینر لگانے کے باوجود اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، آپ کچھ صحافی اس کو لکھ رہے ہیں، تو وہ جو اشارہ تھا ان کا، وہ ان صحافیوں کے حوالے سے تھا جو پیڈ ہو چکے تھے اور جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اس جلسے کو ناکام بتائیں. تو وہ تو پھر صحافت میں نہیں آتا ہے نا. تو ان پہ انہوں نے تنقید کی، لیکن چونکہ انہوں نے ذکر بھی کیا اس کا، لیکن بہرحال وہ ایسا لگا کہ جیسے تمام صحافیوں کو کہا گیا ہے. تو میں علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے یہ معذرت کر سکتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں کے لیے کہ سب کو نہیں کہا ہے، سب نہیں، مطلب اس میں زیادہ تر صحافی جو ہمارے ان کی قربانیاں ہیں، اور جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، صحافت کے لیے بہت بڑی قربانیاں. شوکت یوسفزئی صاحب، میں چھوٹی سی بریک پہ مجھے جانا ہے، لیکن واپس آ کے آپ سے یہی سوال کروں گا کہ اگر بیرسٹر گور نے معافی مانگ لی ہے، آپ نے معذرت کر لی ہے، لیکن جس بندے نے بات کی ہے وہ اگر خود بھی یہی کہہ دے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن بریک کے بعد ان سے جواب لیں. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسفزئی صاحب سے بریک سے پہلے ایک سوال ہم نے کیا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب نے اگر معذرت کر لی ہے، شوکت یوسفزئی صاحب نے CM کے بہاف پہ معذرت کر لی ہے، لیکن جنہوں نے یہ باتیں کیں وہ کیوں نہیں اپنی بات کرتے اور معذرت مانگ لیتے؟ اصل میں تو ان کو معذرت مانگنی چاہیے. کر لوں گا. دیکھیں انہوں نے جو میں پھر دوبارہ وضاحت کر لوں، انصاری صاحب نے بھی ابھی بات کی، ایکسپریس پہ ہم دونوں تھے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی یہ زیادتی کی ہے. تو میں نے وضاحت کر دی کہ دیکھیں ہم صحافیوں کی تو اس ملک میں ہمیشہ، میں نے خود صحافیوں کے لیے بڑا کام کیا ہے، الحمدللہ ایک ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن جو صحافی اگر یہ کہے کہ بھرا ہوا پیالہ اس کو کہے آدھا ہے یا خالی ہے، تو وہ پھر صحافت نہیں ہوئی. تنقید بے شک کرے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جلسے میں چھوٹے لوگ آئے ہیں، جلسے میں بزرگ لوگ نہیں آئے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جلسے میں نعرے ٹھیک نہیں تھی فلاں، یہ آپ کا اپنا حق ہے. لیکن اگر یہ صحافی یہ کہہ دے کہ جلسہ جو ہے نا، جلسہ خالی تھا جلسہ کا، تو پھر وہ بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پھر صحافی نہیں ہے، پھر وہ کسی کا پیڈ وہ ہے. تو وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا. میں پھر معذرت چاہتا ہوں کہ وہ یا تو ان کا نام لینا چاہیے تھا اور وضاحت کر لینی چاہیے تھی، جو نہیں ہو سکی کیونکہ شارٹ ٹائم تھا. 8 بجے میں اور علی امین گنڈاپور صاحب، کیونکہ وہ تو گاڑی میں تھے، اس پہ ٹرک پہ تھے، میں پیدل تھا، لیکن ایک ساتھ ہم پہنچے ہیں 8 بجے، جبکہ 7 بجے جلسے کا ٹائم. اچھا یوسف، ایک اور بات انہوں نے کل کی کہ 2 ہفتوں میں اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو وہ پھر خود ہی رہا کروا لیں گے. کیا وہ جیل توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ جو حکومت ہے آلریڈی ایک جلسے سے اتنی گھبرا گئی ہے کہ 40 کلومیٹر اسلام آباد سے دور جلسہ رکھا ہے، پورا اسلام آباد بند کر دیا. تو یہ حکومت خوفزدہ تو ہے اور ڈرپوک بھی ہے، بزدل بھی ہے. تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ یہ اتنی ڈرپوک ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم لاہور میں جلسہ کریں گے اور یا پھر پورے پاکستان میں ہم دھرنا دیں گے ایک ساتھ، چاروں صوبوں میں، تو یہ پاسبل ہے. یہ تو ہمارا حق ہے جمہوری احتجاج کرنا. تو اس لیے آج ان کو ساری چیزیں یاد آ رہی. جب یہ ٹرین مارچ کر رہے تھے، یہ لانگ مارچ کر رہے تھے، ہم نے ان کو نہیں روکا ہے. دھرنا بھی دیا مولانا صاحب نے، ہم نے نہیں روکا. لیکن آج یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس سے تو معیشت تباہ ہو رہی ہے، آج یہ قانون سازی پہ اتر آئے، تو کیا کل انہوں نے اپوزیشن میں نہیں آنا ہے؟ یہ تو ساری زندگی حکومت میں نہیں آ سکتے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہ رہے. تو پھر یہ کیا کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا، یہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں، تو اس قانون کے نیچے تو پھر آپ اپنا بھی سوچیں نا کہ پھر آپ کہاں سے جلوس کر سکیں گے. تو یہ ریت نہ ڈالی جائے پاکستان میں اور جمہوریت کو ختم نہ کیا جائے. یا تو اعلان کر دے کہ جی ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے. چلو علی امین گنڈاپور صاحب نے جو زبان استعمال کی، لیکن آج آپ دیکھیں، اور آج نہیں روزانہ دیکھیں، وفاقی وزراء جو پی ٹی آئی کے بارے میں، جبکہ 70% یا 80% پی ٹی آئی ہے ملک کے اندر، لوگوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، کس طرح توہین کرتے ہیں. روز کہتے ہیں یہ انتشاری ٹولہ ہے، یہ غدار ہیں، یہ کیا ہے. تو دیکھیں ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی برداشت کی. ہم محب وطن ہیں، ہم اسرائیل اور اس کی جو پالیسیاں اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جس انداز سے یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے،
اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے نہ کیے جائیں. اگر علی امین نے کہہ دیا کہ میں پنجاب آؤں گا، میں جلسہ کروں گا، تو اس میں کون سی گالی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اٹک پار کر کے تو دکھائیں. یار یہ ملک کسی کے باپ کا تو نہیں ہے یار، یہ تو ہم سب کا ہے. کسی ایک بندہ کہہ سکتی ہے، کوئی جماعت دعویٰ کر سکتی ہے کہ کے پی ہمارا ہے یا پنجاب ہمارا ہے؟ ہم سب کا ہے. بھی ہمارا ہے، کے پی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، ہم سب ایک ہی تو پاکستانی ہے. اگر پاکستان ہوگا تو ہم سیاست کریں گے نا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر علی امین گنڈاپور نے سخت بات کر دی تھی، لیکن باقی پارٹی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت برداشت ہونا چاہیے تھا. 4 وزراء نے آ کے پریس کانفرنس شروع کی اور انہوں نے جو غلیظ زبان استعمال کی اس کا کیا جواب دیں گے؟ مطلب یہ جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ 2 میکس رانگ جو ہے نا وہ رائٹ ہو سکتا ہے؟ شوکت یوسفزئی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ تحریک انصاف کے تیسرے رہنما ہیں. اس طرح ہم نے تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے شیر افضل مروت بھی اریسٹ ہو چکے ہیں، جبکہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہیں بھی اسلام آباد میں ان کا جو دفتر ہے وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے باقی جو لیڈرشپ ہے ان کی بھی گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں. وقت تو چاہتا ہے ناظرین بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے تفصیلی گفتگو کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ اور تحریک انصاف کے جو رہنما تھے شوکت یوسفزئی صاحب بھی موجود تھے. اس وقت جو ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں عشائیہ ہے اور حکومتی اتحادی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ساتھ میں جے یو آئی کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے. تو جے یو آئی کے سینئر رہنما راشد سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سومرو صاحب بہت شکریہ. مولانا صاحب سے زرداری صاحب کی ہوئی ملاقات، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب ان سے ملے، اور امکان اسی بات کا ہے جو اشارے ابھی تک آئے ہیں اس طرح عشائیے میں جے یو آئی کو دعوت دینا کہ کچھ آئینی ترامیم یا کچھ قانون وغیرہ جو بلز وغیرہ ہیں اس پر جے یو آئی کی مدد مانگی گئی ہے. ایک تو کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر مانگی گئی تو اب تک تو جو لیجسلیشن سامنے آئی ہے ججز کی تعداد بڑھانا، یا جس کی بات ہو رہی ہے کہ جج صاحبان کی عمر میں 2 سال ریٹائرمنٹ کی ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے، کیا آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس قانون سازی کی بات کی ہے کہ ممکنہ طور پر کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، ابھی تک اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام سے، حکومتی بینچز کی طرف سے کسی بھی سطح کی کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی ہے. کسی بھی بندے نے، پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے، پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے، حکومتی وفد تشریف لائے، لیکن اب تک جمعیت علماء اسلام سے اس بل کے حوالے سے، مدد کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جب تک حکومت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا مناسب ہوگا. ہاں، حکومت اس پر کوئی بات کر لے، کوئی ڈیمانڈ کر لے، وہ مدد ہم سے چاہتی ہے، اس کی چیز سامنے رکھ لے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ کوئی تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. اچھا، لیکن آپ کی پارٹی نے کیا آپس میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہونے جا رہی ہے ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب اب تک اس حوالے سے ہم سے کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی تو آپ بیل مجھے مار والی بات ہوگی کہ ہم آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری جماعت کا واضح موقف کل آپ نے مینار پاکستان لاہور سے مولانا صاحب کی تقریر میں سن لیا ہوگا. مولانا صاحب اسی موقف پہ کھڑے ہیں جو 25 جولائی 2018 یا 8 فروری 2024 کے موقف پہ وہ کھڑے تھے. آج بھی وہی کھڑے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو اس کے بعد پارٹی اس سے مشاورت کرے گی اور پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کے اور قوم کے سامنے رکھیں گے. اچھا، اور یہ جو آج کا عشائیہ ہے اس میں جے یو آئی کو خصوصی دعوت دینا اور پھر آپ کا جانا، اس کا مطلب کہ جے یو آئی کا ایک سٹانس یہ ہے کہ جی یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے، پارلیمان کو ختم کیا جائے اور دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، تو یہ امپریشن نہیں جائے گا سومرو صاحب کہ اب حکومت کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ جے یو آئی کی طرف سے کون شریک ہوا ہے؟ جی، جے یو آئی کے وفد کو دعوت دی گئی تھی، خصوصی دعوت دی گئی تھی.
دعوت دی گئی ہے نا، دعوت تو ملے گی جب وہ ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ سیاست میں دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، سیاست ڈائلاگ کا نام ہے، سیاست بات چیت کا نام ہے، سیاست گفت و شنید کا نام ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا موقف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہ اپنا موقف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو گالی گلوچ والی سیاست، دروازے بند کرنے والی سیاست، یہ ہمارے کم سے کم JUI کا وتیرہ نہیں رہا ہے۔ PTI ہم سے مذاکرات کر رہی ہے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ حکومتی اراکین تشریف لا رہے ہیں، ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، لیکن ہمارے نقطۂ نظر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ڈائلاگ تو سیاست کا حسن ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا سومرو صاحب دوسرا ہی بتائیے گا، ظاہری بات ہے ڈائلاگ جو ہے وہ تو اس کے بغیر تو جمہوریت ویسے ہی اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے بار بار وفود آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم سے ان کے ساتھ جدوجہد کریں، احتجاج ہو چاہے جو بھی ہو، لیکن JUI نے جواب انہیں یہ دیا کہ جی ہم پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ جدوجہد کریں گے، پارلیمنٹ کے باہر جو ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اس کا ہم نے ایک تلخ تجربہ محسوس کیا ہے ماضی کا، کہ JUI کا ہمیشہ روڈ کی تحریک میں جب کندھا استعمال ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، ہم تو اپنے موقف پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کو جب اقتدار نظر آتا ہے تو وہ مڑ کر پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی اب ملک کے لیے سوچنا ہے، آئین کے لیے سوچنا ہے، عوام کے ووٹ کے لیے سوچنا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا ہے، یا وزارتیں لینی ہے اور وزارت عظمیٰ اور ایوان صدر لینا ہے۔ تلخ تجربے ہمارے اتنے رہے ہیں، ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے عوام نے جو ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لکی مروت ہو، پشاور ہو، بہاولپور ہو، یا کل مینار پاکستان لاہور کا جلسہ ہو، کہ اکیلے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے سب سے طاقتور ترین لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لاکھوں لوگ مولانا صاحب کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ جلسوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بغیر کرسیوں کے، بغیر میوزک کے ہم لاکھوں کے اجتماع کر رہے ہیں۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ روڈ کی سیاست، روڈ کے جلسے ہم خود کریں گے، تاکہ کل جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو کوئی ہم سے شرمندہ نہ ملے، ہم کسی سے شرمندہ نہ ملیں۔ باقی پارلیمنٹ کے اندر ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں اس پر PTI کے ساتھ بات چیت چل رئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اچھا سومرو صاحب آپ کہیے گا پارلیمانی سیاست جو ہے، جی اختر جان مینگل جو ہیں وہ اسمبلی سے مستعفی ہو کے وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے اگلے دن کہ جی ہم بھی اس جانب سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا چلنا جو ہے اور الیکشنز جو تھے وہ فیئر اینڈ فری نہیں تھے۔ کیا آپ کی پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بات لوگ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں چھوڑ کر باہر آ جانا چاہیے؟ سنجیدہ قسم کی ڈسکشن ہوئی، ہماری CC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پر اس پہ بحث ہوئی کہ ہمیں ایوان چھوڑ دینا چاہیے، میدان میں جانا چاہیے، ہمیں پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہنا چاہیے، اور ہمیں پارلیمانی سیاست اب نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ جب چوری ہوگا، عوام کی مرضی کے مطابق نتائج نہیں آئیں گے، چور دروازے سے لوگ پارلیمنٹ میں بٹھائے جائیں گے، تو ہمیں جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اب کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ CC نے اس پہ بہت بڑی بحث کی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی جدوجہد جاری رہے گی، اور ہم جمہوری اقدار اور جمہوری روایات کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، مطلب اس کا پھر جواب یہی کہ مستقبل میں جو ہے JUI پارلیمانی سیاست سے اس طرح نہیں کہ استعفے دے کے واپس آ جائے، مطلب آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں پارلیمان کے اندر رہ کر اپنی لڑائی لڑنی چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، پارلیمان کے اندر بیٹھ کر بھی ہم قوم کی، عوام کی اور پاکستان کی جنگ لڑیں گے، اور روڈوں پہ ویسے ہی ہم 2018 سے ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اسی میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، بلکہ اب 14 اکتوبر کو ہم پرخاص جا رہے ہیں، نومبر کے اخیر میں ہم سکھر آ رہے ہیں، تو ہمارے جو ملین مارچ ہیں، جو عوامی اجتماعات ہیں، وہ بھی اسی زور و شور سے جاری رہیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ راشد سومرو صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج کے پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔